अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। दुनिया की इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक समंदरी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ खलीज फ़ारस को खलीज ओमान और बहर हिंद से मिलाने वाली ऐसी तंग आबी राहदारी है जिसे आलमी तवानाई की शाहरग की हैसियत हासिल है। खलीज में पैदा होने वाला तेल और गैस बड़ी मिकदार में इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचता है। इस आबनाए हुर्मुज़ की लंबाई करीबन 160 से 180 किलोमीटर के दरमियान, जबकि इसकी चौड़ाई करीबन 33 से 95 किलोमीटर तक है। इस तरह से दुनिया की तवानाई की बड़ी तरसील एक निहायत तंग समुद्री रास्ते पर मुनहसर है। दुनिया में तेल की मजमूई तिजारत का करीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, यानी रोजाना करीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल इसी के जरिए आलमी मंडियों को मिलता है। माया कुदरती गैस की आलमी तिजारत का भी करीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते से सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की तवानाई एशिया की बड़ी मईशतों जिनमें चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया शामिल हैं तक पहुंचती है। ईरान को इस आबनाए पर जोग्राफियाई और फौजी बर्तरी हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ के शिमाली साहिल और अहम जज़ायर जैसे कुशम, हुर्मुज़, लारक और अबू मूसा ईरान के कंट्रोल में है। इसी वजह से ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो बहरी, बारूदी सुरंगों, हमलावर कश्तियों और जहाज शिकन मिसाइलों के जरिए इस गुजरगाह को किसी भी वक्त मुतासर कर सकता है। यही वजह है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जारी कशीदगी में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इत्तेहादी ममालिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए किरदार अदा नहीं करते तो इससे नेटो के मुस्तकबिल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि वो तवक्को रखते हैं कि चीन भी समुद्री रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करेगा। ट्रंप ने बताया कि वो करीबन 7 ममालिक जिनमें चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क शामिल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तहम ये ममालिक ट्रंप को अभी तक मुकम्मल हाँ नहीं कह रहे, यानी कि टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मगर बरतानवी वजीर आज़म कीयर स्टारमर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की न सिर्फ अपील मुस्तरद की है, बल्कि अब से कुछ देर पहले उन्होंने बड़ी वजाहत से कह दिया है कि बरतानिया इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और वो इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। जापान का कहना है कि वो इस वक्त बहरी जहाज भेजने का कोई फैसला नहीं कर रहा। फ्रांस के मुताबिक वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ही नहीं होगा। जनूबी कोरिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और ऑस्ट्रेलिया भी इस मकसद के लिए अपने जंगी जहाज नहीं भेजेगा। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ आम बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए खुली है, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने भी अपने पहले ऑडियो खिताब में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रखने का ऐलान किया है। इन तमाम हक़ाइक़ से कुछ बुनियादी सवालात सामने आते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को जंग शुरू करने से पहले ईरान की इस जंगे हिकमत अमली का अंदाज़ा नहीं था? क्या मशरिक़ वस्ता की इस जंग का असल महवर आबनाए हुर्मुज़ बनता जा रहा है? क्या आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी आलमी बालादस्ती पर भी बड़ा खड़े कर रही है? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं ज़ैगम खान, हसन निसार, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई की शहरग, आलमी मईशत की सांसें फूलने लगी। ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को दरखास्तें और धमकियां, न ट्रंप कुछ कर पाए न इत्तेहादी। क्या आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी बालादस्ती के लिए बड़ा सवाल बन गई? ज़ैगम साहब, क्या ट्रंप की जो वॉर स्ट्रेटेजी थी, जानते नहीं थे कि आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत क्या है, कि ये एक चाल बन सकती है जिसमें वो फंस सकता है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की अहमियत और इसकी बंदिश क्या कुछ ला सकती है दुनिया के लिए, ये तो आम लोग भी जानते हैं। अमेरिका के मुर्शिद ने अमेरिकियों को भी फंसवा दिया और सारी दुनिया को भी फंसवा दिया। ईरान ने भी धमकी दी थी कि वो ऐसा करेगा, अगली जंग रीजनल जंग होगी, और ट्रंप के मुशीरों ने भी उनको बताया था। अब जैसे जैसे बातें लीक हो रही हैं, मुशीर ख़ुद बता रहे हैं मीडिया को कि उन्होंने ट्रंप को बताया था कि इस जंग के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकती है और ईरान के पास जो एसिमेट्रिक पावर है वो उसका मुकम्मल इस्तेमाल करेगा और दुनिया की मईशत को ख़तरा होगा। गल्फ़ के इत्तेहादियों से पूछने की भी जहमत नहीं की, जिनके घर जंग लेकर जा रहा था अमेरिका, उनसे मशवरा भी नहीं किया गया और वो कह रहे हैं कि हम क्यों फंस रहे हैं, हम क्यों मैदान जंग बन गए हैं। अब ईरान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, यानी उसने जंग का जो फैलाव है उसको जोग्राफियाई तौर पर भी वसी किया है, उसको सियासी तौर पर भी वसी किया है, मईशत भी उसकी लपेट में आई है और उसके साथ वक्त के लिहाज से भी वो उसको तवील करने की कोशिश कर रहा है।
یہ مختلف پہلو ہیں ہارزنٹل ایکسپینشن کے، درست. اور 9 ملکوں کو اس نے اپنی اس جنگ میں، جو جنگ اس کے خلاف ہو رہی ہے، اس میں گھسیٹ لیا ہے. سب سے بڑا رسک تو عالمی معیشت کو ہے، علاقائی معیشت کو ہے، پاکستان جیسے ملکوں کو سب سے زیادہ ہے کہ دنیا کی 20% تیل کی سپلائی جہاں سے جاتی ہے، اور وہ خلیجی ملک جو اس وقت پوری دنیا کی رابطہ کاری میں بطور ہب کے، پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے اس کے اندر وہ ایک بنیادی حیثیت اختیار کر چکے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان میں، چاہے وہ سمندری ٹریفک ہو، چاہے وہ ہوائی ٹریفک ہو. تو اس کے اثرات الگ ہیں. تو معیشت پر تو اتنا بڑا شوق آنے لگا ہے اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایسا آئل شاک تو 1974 کے بعد سے شاید نہیں آیا، اور اسی طرح اس کے نتیجے میں جو اس کا ریپل ایفیکٹ ہے، جو اس کی لہریں ہیں، وہ بہت بڑے معاشی اثرات بھی لائیں گی. اب یہ مائنڈ باگلنگ ہے کہ وہ ایروگنس، وہ غرور جس کے ساتھ ٹرمپ اپنی لیڈرشپ کو چلا رہے تھے، اسرٹ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دوست اور دشمن کے درمیان میں تمیز کرنا چھوڑ دی تھی، نیٹو کو ہر وقت دھمکیاں لگاتے تھے، الگ تھلگ ہو گئے تھے. اب وہ جا رہے ہیں نیٹو کے پاس کہ تم آؤ مجھے بچاؤ. پہلے وہ خود کہہ رہے تھے کہ امریکن نیوی جائے گی اور اس کو کھلوائے گی. دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے بھائی، جائیں آپ. پھر ایرانیوں نے کہا کہ جو جہاز امریکی نیوی کو ساتھ میں لائے گا اس جہاز کو ہم نہیں روکیں گے. آپ دیکھیں انہوں نے جگت لگائی. اب جو اپنا فلیٹ تھا، 5th فلیٹ، اس کو بھی وہ علاقے سے باہر لے جا چکے ہیں. بالکل. نیٹو کو کہہ رہے ہیں تم آؤ. 7 دنیا کے 7 ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہونا چاہیے اس میں، اور ان ملکوں میں آئرونیکلی چین بھی شامل ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ عالم میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو انرجی انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلق کا لیول ہے، یہ ان کی دنیا کی لیڈرشپ کا اس وقت کا لیول ہے، بلکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس رویے کے بعد امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ اتحادیوں پر بھی کم ہوگا، دنیا میں بھی کم ہوگا. خلیج کے ملکوں نے دیکھا ہے کہ بجائے ان کو تحفظ دینے کے، انہوں نے جو وہاں ان کو اڈے دیے وہ ان کے لیے الٹا مصیبت بن گئے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ باہر نکلنے کا راستہ کیا نکالتا ہے. اسے مل بھی پاتا ہے تو بڑا آسان تھا. ٹھیک ہو گیا. باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. صحیح ہو گیا. یہیں سے گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت امریکہ اتحادی ممالک کو مدد کی درخواست بھی کر رہا ہے، نیٹو کو بھی پکار رہا ہے، ساتھ ساتھ دھمکا بھی رہا ہے سب کو. کیا آبنہ ہرمز عالمی معیشت ہی نہیں دنیا کے مستقبل کو بھی ہٹ کرنے جا رہی ہے؟ ٹرمپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ کیا کوئی آپشنز موجود ہیں؟ کہ جب یہ بریٹن ووڈز، جس کو 1945 کے بعد بلکہ 1943-44 میں اس کا کام شروع ہو گیا، تو جو لاگو کیا گیا تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم تھیں. ایک تو یہ کہ ڈالر کا جو ہے وہ انڈر رائٹ کرے گا دنیا کی معیشت کو، اور وہ کرتے کرتے اس لیول پہ آ گیا گلوبلائزیشن کے بعد کہ ڈالر ہی ہماری ایک انڈر ریٹن کرنسی بن گئی دنیا کی معیشت کے اندر. گو کہ اب اس کو چیلنجز درپیش ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. دوسری جو بہت اہم چیز تھی کہ نیویگیشن آف دا سیز، یعنی سمندروں پہ سفر کرنے کا جو فریڈم ہے، فریڈم آف دا سیز، یہ ساری دنیا کو، جو اس کے سگنیٹریز ہیں ان کو اور دنیا بھر کو اویلیبل ہوگا. اس کے لیے امریکہ نے 7 عدد فلیٹ بنائے، اپنے 7 نیویاں بنائیں اور ان کو دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلا دیا، جس کے اندر کہ 5th فلیٹ جو تھا وہ بحرین میں تھا. تو 7 نیویاں ہیں ان کی. لیکن سب سے بڑی ان کی ولنریبلٹی کیا بن گئی کہ جب یہ جنگ سٹارٹ کی تو اس کو 5th فلیٹ کو لے کے انڈین اوشن میں چلے گئے، اور وہ تو اس جگہ پہ رہی نہیں جو اس کا مقصد تھا، جو کام کرنا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے کام کروانا ہے، اگر یہ راستہ کلیئر کروانا ہے جو کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ہم انڈر رائٹ کرتے ہیں، ہم اس کے گارنٹرز ہیں، تو آپ یوں کریں کہ برائے مہربانی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری بات، جو ان ملکوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ان ملکوں کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے اس وقت فی الحال اتنی پریشانی کرنے کی. چین کے اسٹریٹجک ریزروز اس نے اس حد تک بڑھا لیے تھے اس جنگ کے پیش نظر کہ وہ بڑی دیر تک یہاں سے آئل ملنے کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے. سملرلی جاپان، سملرلی انڈیا. اس کے باوجود ان سب کو روس کا، سوائے جاپان کے، روس کا تیل بھی ان کو مہیا ہے. تو اس لیے ان کے لیے اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر چین بھی اپنے جہاز بھیج دے گا، اور جاپان کے پاس تو اور بڑی وجوہات ہیں کہ وہ نہیں بھیج سکتے. بہرحال تو یہ مشکل لگتا ہے کہ کوئی ملک جس مصیبت میں ٹرمپ نے دنیا کو اور اس خطے کو ڈالا ہے کہ اب اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ روس اور چین تو چاہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پھنسے ہوئے تو پھنسے رہو اور مار کھاتے رہو جہاں پہ بیٹھے ہو. بہرحال یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری بات
جب آپ عالمی معیشت کو انڈر رائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالمی معیشت گلوبلائز ہونے کے بعد اس طرح یکسر اور یکجان ہو جائے گی کہ اس سے پھر میری ساکھ، میرا اثر و رسوخ اور میری جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی اس کا آہستہ آہستہ حصہ بنتی جائیں گی. یہی بنیاد تھی نا سارے نظام کی کہ سب دنیا امریکہ کے اثر و رسوخ میں آ جائے گی، جو کہ کسی حد تک آئی، بڑی حد تک، سوائے ایک دو ملکوں کے یا جو بڑے ملک بیچ میں رک گئے تھے. لیکن اب جو ہے اس کو سب سے پہلا جو پتھر یا سب سے بڑا پتھر مارا وہ اس جنگ نے مارا جب اس نے پرواہ تک نہ کی کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کو کیسے تہس نہس کرنے جا رہا ہوں، تہو بالا کر رہا ہوں. اچھا اب یہ تو کر بیٹھا، اب اس کو جس طرح آف ریمپ کی بات بار بار کی جاتی ہے کہ آف ریمپ چاہیے، آف ریمپ کیسے ملے گا، وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ پھنس گیا ہے، وہ مر گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کی معیشت تباہ ہوگی، اس کے بعد جا کے امریکہ کی معیشت تباہ ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ انڈیا، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپینز، یہ سارے ملک جو ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں اور جن کے تیل بند ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے اوپر معاشی، سیاسی، معاشرتی، یہ سماجی قسم کے کیا اثرات آئیں گے؟ یہاں پہ کیا ایک طوفان مچے گا جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ سپلائی لائن افیکٹ ہوگی، پھر امریکہ کے پاس جائے گا، وہ کہے گا پمپ کے اوپر تیل قیمت بڑھ گئی، ہم کیوں نہیں یہ کچھ کرتے. تو ساری دنیا تباہ، معیشت تباہ ہونے کے بعد وہاں تک بات جائے گی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو پتا ہے وہ پھنس میں گیا، غلط سٹیپ لیا، غلط کام کیا. وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، آہستہ آہستہ میں تمہیں پام آف کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری تمہارے ذمہ میں ڈالتا ہوں. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا کام نہیں ہے لڑنا، اور مجھے پھنسا بھی دیا آپ لوگوں نے، آ کے بیٹھ گیا یہاں پہ میں تمہارے لیے جنگ کرنے کے لیے. اب تو یہ وہ گھڑ رہا ہے. تو اس لیے اب گلف سے ہٹ کے اب معاملہ اتنا پھیل چکا ہے اور چاہ رہا ہے کہ یہ دو چار ملک آ جائیں، کسی طریقے سے دو چار جہاز آ جائیں، میں ایک دو جہاز ساتھ شامل کر کے کچھ مرینز بٹھا دوں گا خارگا آئیلینڈ کے اوپر، اور کہوں گا دیکھو میری فورسز بھی ہیں، تم جہازوں کے ساتھ ان کو لے کے چلو. بھولنا نہیں چاہیے کہ انڈیا اور چین کے جہاز آج بھی آبنائے ہرمز میں سے گزر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ بند نہیں ہے، اس طریقے سے بند نہیں ہے. لوگ گھبرائے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارا جہاز جس کا کہ امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، گلف کا تیل مکمل طور پہ بند ہے، اور کوئی اور ٹینکر جو کہ امریکی تعلق رکھتا ہو اس کو یہ نشانہ بنا کے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ اگر یہ آرٹلری بھی فائر کریں تو اس کو تباہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ اور دو چار ملک آ جائیں، میں ان کے ذمہ کام لگاؤں اور آہستہ 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 ریٹریو کر کے مجھے وہ آسانی سے کوئی رستہ باہر مل جائے. درست ہو گیا. مگر حسن نثار صاحب، اس وقت صورتحال اس جنگ کی یہ بن رہی ہے کہ مرکز آبنائے ہرمز بن گیا ہے، ایران اور اسرائیل نہیں رہ گئے. یعنی کہ جو ٹرمپ نے اقدامات کیے ہیں، ٹرمپ کو کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹرمپ جو کہہ رہا ہے خود اس کے اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. نکل پائے گا اس صورتحال سے باہر؟ دیکھو آبنائے ہرمز کی نیم بندش جو ہے وہ معاملات کو بد سے بدتر کر سکتی ہے، کر رہی ہیں. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ساری صورتحال کی، لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ، کہ امریکہ کی نام نہاد سپر پاوری کی ایج پوری ہو چکی ہے، اور یہ عمل پہلے سے شروع ہے، اب یہ ایکسلریٹ ہوگا. اچھا، انڈیکیٹرز عجیب ہیں. میں نے ایک خبر پڑھی ہے اینڈ آئی واز شاکڈ. یہ مائنر ہے، لوگوں نے نوٹس بھی نہیں لیا ہوگا، لیکن یہ ننگا کر دیتی ہے آج کے امریکہ کو. وہ خبر کیا ہے؟ سب نے پڑھی ہے، لیکن وہ چونکہ اس طرح کی وہ ماڑی موٹی چیز ہمارے رواج نہیں ہے اس کو دیکھنے کا. تو یہ جو کمسن بچیاں مناب میں یا مناب جو بھی ہے، ایرانی بچیوں کے جس سکول پہ حملہ کر کے بے شمار کمسن بچیاں، بالکل معصوم، بالکل کم عمر بچیاں شہید ہوئیں، اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ وہ عرصہ پہلے پاسداران کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا، اور اسی آؤٹ ڈیٹڈ ریکارڈ کی بنیاد پہ ان نالائق احمقوں اور قاتلوں نے بچیوں کا قتل عام کیا. they were not the target. اچھا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے. وہ پاکستان تو نہیں ہے نا، ایک سپر پاور ہے نا. اندازہ لگاؤ، ایک آؤٹ ڈیٹڈ ریکارڈ کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور اس سے بڑا ثبوت میرے نزدیک، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے نتائج اخذ کرنے کا عادی ہوں، میری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے. یہ کھوکھلا ہونے کا اعلان ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ راؤنڈ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ
nail in the coffin of this superpower, اور یہی انسانی تاریخ ہے. درست ہو گیا، بس. درست ہو گیا. عامر صاحب، امریکہ جس کو کہہ رہا ہے، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا، برطانیہ نے تو صاف ہی کہہ دیا وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا، کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ایون مڈل ایسٹ کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ بہت محتاط ہو گئے ہیں کہ ہم جسے اپنی حفاظت سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے اس وقت عذاب بنا ہوا ہے. کیا امریکہ کو وے آؤٹ مل پائے گا؟ کیا اس کی جو بالادستی پر سوالیہ نشان بن رہا ہے وہ آنے والے وقتوں کی صورتحال ورلڈ سٹیج پر چینج کرنے جا رہا ہے؟ وے آؤٹ کا تو عائشہ بڑا سیدھی سی ان کے پاس جو وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب چاہیں وہ اس جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ جب چاہیں وہ یہ کہہ کر سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام مقاصد تقریباً جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اور رجیم چینج کو جو وقت لگنا ہے وہ لگے، اس لیے ہم اس کو جنگ بندی کرتے ہیں. سو جب یہ دوسری طاقتوں کو وہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ان کی یہ والی ڈیسپریشن نہیں ہے کہ کسی طرح سے ان کو کوئی رستہ باہر کا نظر آئے. کیونکہ دیکھیں جب ہم اس طرح کی جنگ کو پر روزانہ کے ڈیولپمنٹس کے اوپر ہم تبصرے کرتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا کیا ہے کہ وی ٹینڈ ٹو لوز دا کانٹیکسٹ آف دس. اب اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کے لیے چلیں بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. فرض کریں کہ ٹرمپ یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ جنگ بندی کا اعلان کر جاتے ہیں، ایران کی رجیم بھی قائم رہتی ہے، وہ 450 کلو یورینیم بھی ایران کے اندر ہی موجود رہتا ہے، ان کے سارے جو پراکسیز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر فعال رہتے ہیں. رہی بات ان کی میزائل اور ڈرون مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز کی، تو وہ ٹیکنالوجی انہوں نے کوئی بازار سے تو خریدی نہیں تھی، خود بنائی تھی، وہ دوبارہ بھی بنائی. اب وادی النظر کے اندر تو یہ ایران کی فتح ہوگی نا، لیکن اس فتح کی قیمت کیا ہے؟ تمام ان کا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، ان کا آدھے سے زیادہ سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. وہ تو ہزاروں سال پرانی تہذیب تھی، اس کی 4-5 نسلیں جو ایک مذہبی عملیت کی نظر ہوگی، اب اگلی 4-5 نسلیں جو ہیں وہ اس صورتحال کی نظر ہو جائیں گی کہ بغیر کسی ڈیفنس کے وہ اس خوف میں رہیں گی کہ جب چاہے اسرائیل ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. تو یہ کس طرح کی فتح ہوگی؟ یہ اس کو فتح کہنا کیا واقعی جائز ہوگا؟ سو یہ جو اس طرح کی عامر احمد خان صاحب، کیا ایران تو اپنے سروائیول پر کام کر رہا ہے؟ امریکی سپر پاور کی بالادستی کو کیا کاسٹ کرے گی یہ جنگ؟ دیکھیں یہ سپر پاور کی جو بالادستی ہے نا، یہ مس ریڈنگ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایران میں کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا. اس کی بہت بڑی مس ریڈنگ یہ ہے کہ یہ سپر پاورز آف دا فیوچر ان کا انحصار ملٹری ٹیکنالوجی پر ہو ہی نہیں سکتا. سپر پاورز آف دا فیوچر جو ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ کمپیوٹ کے اوپر ہوگا. وہ آپ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ اس کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. 4 ٹیک جائنٹس جو ہیں امریکہ کے، وہ اگلے 4 سالوں میں $600 بلین ریز کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے دنیا میں، جتنا بھی غدر مچا ہوا ہے سارا، ان ارادوں کے اوپر خراش بھی نہیں آئی، بلکہ اب کچھ مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید $600 بلین سے بڑھ کے $1 ٹریلین تک اگلے 4 سال کے اندر امریکن ٹیک جائنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر انویسٹ کریں گے. سو یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بات میں بالکل حسن نثار صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے ہمارے سپر پاور کا وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ امریکہ ڈسمینٹل. درست ہو گیا جی. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو توانائی بحران خطے میں کشیدگی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس پر پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. پاکستان پر کیا اثرات آئیں گے؟ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد پیٹرولیم اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اس ہفتے حکومت کی طرف سے روکا گیا. اب ان ڈسکشن ہے کہ ہفتے کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر بڑھایا جائے نہ بڑھایا جائے. ممکنہ اقدامات حکومت کو کیا اٹھانے ہوں گے اور عوام کو سمجھنا ہوں گے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جنگی کشیدگی نے عالمی توانائی کی منڈی کو شدید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو توانائی کی ضروریات کے لیے مکمل طور پر درآمدی تیل پر انحصار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حالیہ حالات کے نتیجے میں ملک میں پیٹرول کی قیمت میں قریباً 55 روپے فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آیا. اور اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان بھی موجود ہے. گزرے ہفتے کے آخر پر بھی حکومت کی جانب سے یہ تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، مگر حکومت نے اس کو ہولڈ کیا اور کہا یہ گیا کہ جو اس سے پہلے آسٹیرٹی میئرز لیے گئے ہیں اس میں جو رقم بچائی جا رہی ہے 22-23 ارب روپے، وہ سبسیڈائز کیا جائے گا عوام کی طرف. ایسی صورتحال میں پاکستان کو فوری اور طویل المدتی دونوں نوعیت کے اقدامات کی سخت ضرورت ہے. سب سے پہلے حکومت کو توانائی کے غیر ضروری استعمال کو محدود کرنے کی قومی پالیسی اختیار کرنا ہوگی. سرکاری اداروں میں
ایندھن کے استعمال میں کمی، مشترکہ سفر یعنی کار پولنگ کو فروغ دینا اور غیر ضروری سرکاری دوروں کو محدود کرنا جیسے اقدامات فوری ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عوامی سطح پر بھی ایندھن کی بچت کی مہم شروع کرنا ضروری ہے تاکہ عام شہری بھی توانائی کے مؤثر استعمال کو اپنی عادت بنائیں۔ طویل المدتی حل کے طور پر پاکستان کو متبادل توانائی کے ذرائع پر تیزی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شمسی توانائی، ہوا سے بجلی کی پیداوار اور پن بجلی کے منصوبوں کو توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے بہتر ذرائع کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبوں کو بھی تیز کرنا ضروری ہے تاکہ درآمدی تیل پر انحصار کو کم کیا جا سکے۔ اگر پاکستان دانشمندانہ پالیسیز، توانائی کی بچت اور متبادل ذرائع کے فروغ پر سنجیدگی سے کام کرے تو نہ صرف موجودہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے بلکہ مستقبل میں توانائی کے زیادہ مستحکم اور خود کفیل نظام کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان کے لیے ممکنہ توانائی بحران، خطے کے ممالک سے کم فیکس آمدنی والا ملک، حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟ شہزاد چودھری صاحب، کرائسس اور بحران اپرچونٹی بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان سب سے کم آمدنی والا ملک ہے خطے میں، کس طرح کے اقدامات حکومتوں کو لینے ضروری ہیں، ان کو انفورس کرانا ضروری ہے اور لوگوں کا بھی سمجھنا ضروری ہے؟ اچھا عائشہ، آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ ہمیں صرف جو بھی مسئلہ ہو اس کا صرف ایک فوکسڈ اینگل کے اوپر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس کو بحث میں لایا جائے۔ اس کے بہت سارے اور پہلو ہوتے ہیں جو ہم بات نہیں کر پاتے، لیکن پچھلے سوال سے جڑا ہوا ایک ایسا عنصر ہے جو کہ عامر صاحب نے جس کا ذکر کیا، عامر خان صاحب نے، اس کو ابھی اگر لے کے آئے تو شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس سوال کے جواب کے اندر بھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، تو آپ امریکہ بھی جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے اور پھیلانا چاہتا ہے کیونکہ اسی کے اندر اس کی بچت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ اور لا کے لوگ لے جائیں گے، جاپان آ جائے گا، چین آ جائے گا، فلانا آ جائے گا، گلف تک تو جنگ چلی گئی، باقی بھی لوگ آ جائیں گے، جس کو چاہیے آ کے جنگ لڑو۔ اور اپنا کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو ایران کر رہا ہے کہ جنگ کو پھیلاؤ۔ اچھا، یہ دونوں کام اگر جنگ پھیلا کے، اور اس کا بھی مقصد یہی ہے، اور وہ نکل جائے گا اور ہم جنگ کرتے رہیں گے پیچھے سے بیٹھ کے، تو پھر یہ جو تیل ہے یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی دشمن تو نکل گیا اپنا کام کر کے۔ دوسری بات، اگر بہت مشکل پڑتی ہے اور بالکل ہی معیشت ایسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پر کہ ہم بات کر رہے ہیں، جس قسم کی ہم سوچ سکت پلان ہمارے دماغ میں اندازہ ہوتا ہے، تو ایک آپشن جو کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جو ایران کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ ایسا ہے جو کہ لو ییلڈ ویپنز کا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لو ییلڈ ویپنز کا۔ اس کے اوپر کانسٹنٹلی بات ہوتی ہے کہ ہم نے تو اس کو جو زیر زمین تھا تمہارا پھنسا ہوا، اس کو نکالنے کے لیے فائنلی یہ حربہ استعمال کیا، اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اگر اس طرح کی بات ہے، اگر وہ اپنے چلیں، وہ تو اپنی قربانی دینے کو تیار ہے، ایران والے وہ بالکل اب تیار ہے، اور وہ جنگ کو پھیلا کے سب کی قربانی دینے کو تیار۔ ہم نے بچنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جا کے ایران سے بات کرنی ہے کہ بھائی، جس کا جو دشمن تھا، جو بے وقوف تھا، جو غلط کیا تھا، وہ تو چلا گیا چھوڑ کے، یا کم سے کم چلا گیا، اب ہمارے سر پہ چھوڑ گیا، تو آئیے مل کے ہم کوئی رستہ اختیار کریں کہ دنیا بھی بچی رہے، آپ بھی بچے رہیں، معاملات بھی چلتے رہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہوگی ڈپلومیسی کی اور ایران کو کنونس کرنے کی کہ اگر اس کو آف ریمپ نہیں ملتا تو تم تو کم از کم اس میں سے نکلو تاکہ دنیا کو بچایا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر شور، باقی تو چیزیں سب صحیح ہیں کہ اس پہ انحصار کم کیا جائے، راشننگ ہونی چاہیے، یہ وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے ساتھی ان پہ بات کریں گے، لیکن میرا خیال یوں ہے کہ اسٹریٹجیکلی ہمیں اس کو، ایران کو کوارڈینیشن کر کے ڈپلومیٹکلی اس معاملے پہ بات کریں۔ درست ہو گیا۔ پاکستان اس کے اوپر بہت سی ایفرٹس بھی کر رہا ہے۔ زیغم صاحب، اگر عالمی توانائی بحران مزید گہرا ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت اس دباؤ کو برداشت کر سکے گی؟ کیا اقدامات لینے ضروری ہیں؟ پاکستان اس بحران کو، اس دباؤ کو برداشت کرنے کی بالکل پوزیشن میں نہیں ہے۔ 2-3 مہینے کا بحران بھی ہمیں وہاں لے کر چلا جائے گا جہاں سے نکلنے کے لیے ہم نے سال ہر سال محنت کی ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت برنک پر ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی معیشت سنبھلی، اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ معیشت سنبھل گئی، بحران ختم ہوگا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی، $60 تک چلی گئی تھی، اور اب وہ 100 سے اوپر 107، 108، 110، 120 کو بھی ٹچ کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑا دباؤ ہے پاکستان میں ڈالر کے ریزروز پر، پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پر، جس کو پاکستان کی معیشت نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ اگر صرف $5 فی بیرل تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو سال کے حساب میں وہ $1 بلین بنتا ہے، تو $40 فی بیرل قیمت بڑھ چکی ہے۔ اس حساب سے سال پر جا کر یہ $8 بلین بنتا ہے۔ یہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے بوجھ اگر یہ لمبا معاملہ چلتا ہے۔ تو کیا ہوگا سر؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورے راستے بند ہوئے، پاکستان کی 60% ایکسپورٹس
30% इम्पोर्ट्स उन रास्तों से आती हैं, वो गल्फ़ की पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक बहुत बड़ा बुरान है और हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर रिजर्व्स आपके पास हों, अगर आप अच्छे रिजर्व्स लेकर बैठे हों, तो फिर जब बुरा वक्त आता है तो आप उसको वेदर कर सकते हैं। हमारे पास वो कुशन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ज़हन में रखिए कि पिछले 50 साल में जब भी बीमार हुए हैं, इन अरबी हकीमों के पास गए हैं। आज अरबी हकीम तो सर आप बीमारी में क्या करेंगे फिर? दुकानें बंद हैं। देखिए मेरा ख्याल है इस वक्त एक एमरजेंसी के तौर पर आपको बहुत से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को देखिए, उसने तेल की राशनिंग कर दी है। जो आपका तेल का कंजम्पशन है इसको कम करना होगा, इंपोर्ट्स को भी फिर से रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और पूरी तरह से आपको एक ऐसा प्लान लेकर आना होगा जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके अगेंस्ट आपको प्लान करना होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये जंग कब तक चलेगी, और ख़तरा इस बात का मौजूद है कि ये तवील हो जाए। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हसन निसार और आमिर भाई आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, पेट्रोल की कीमत 55 रुपए पहले बढ़ी, इस हफ्ते रोका गया है, सब्सिडाइज फिर गवर्नमेंट करने जा रही है, मगर हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं है। तवानाई की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाहर बढ़ रही हैं जहां से हमें खरीद के लाना है। तो क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? पेट्रोल राशनिंग की जाए, कार पूलिंग की जाए, महदूद पेट्रोल दिया जाए? क्या लोग समझ पाएंगे इस ज़रूरत को? क्या हुकूमत समझा पाएगी कि बढ़ाना उसके लिए ज़रूरी है, या रुक जाए हुकूमत और ना बढ़ाए? ज़ाहिर है इस कौम के 78 साल ज़ाया हो गए, तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया। पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क, बिल्कुल। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है? अच्छा, पाकिस्तान के हुक्मरान गैंग ने पहले कौन से इक़दाम लिए? कोई एक बताओ जो कामयाबी से लिया हो। एक इशारिये मिशारिये ये वो सब टोपी ड्रामे, एक बताओ। कितनी देर हो गई इनको चिमटे हुए? अच्छा, तो अब कौन से लेंगे भाई? ये तो क्राइसिस ही और तरह का है। अच्छा, ये मैंने पहले ही शायद आपके या मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत खौफनाक आंधी है, तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो तो यूं होगा, वो कर लो तो वो होगा। नहीं, तूड़ी नहीं अब इकट्ठी होनी। मैं डे वन से कह रहा हूं, बात ही समझ नहीं आ रही। जब तक जौहरी बुनियादी खौफनाक तब्दीलियां नहीं आएंगी, मुल्क ट्रैक पे आ ही नहीं सकता। अच्छा, रह गया मशवरा, तो मैं इस मुहावरे को अच्छी तरह समझता हूं बीबी, कि भैंसों और सांडों के सामने बीन बजाना हिमाकत होती है। बस ठीक है। आमिर साहब, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी शदीद दबाव में आ रही है। साथ साथ आपके ख्याल में तवानाई की कीमतों में इजाफा मजीद महंगाई लेकर आएगा? इस सिचुएशन को या बहरान की सूरत हाल को हुकूमत को कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि जब सेल फोन्स नहीं थे तो फिर तो नहीं था ना कि लोग हर वक्त सेल फोन काम से लगाए में, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पे बैठा कोई सड़क पे भी जा रहा है तो उसने सर टेढ़ा करके तो सेल फोन अपने कान से लगाया और लोग उसके बगैर गुजारा करते थे। इसी तरह से जैसे जब मिडिल क्लास के घरों में माइक्रोवेव नहीं आया था तो खाना कैसे गर्म होता था ना, ठंडा खाना तो नहीं खाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो सिगरेट का एक पैकेट पाकिस्तान के अंदर 500 रुपए का मिलता है, वो सिगरेट का पैकेट पाकिस्तानी रिपोर्ट के हिसाब से 8,000 रुपए का मिलता है बरतानिया के अंदर। क्या और उसका क्या नतीजा निकला? बरतानिया में लोग बहुत कम, जो सिगरेट पीने वालों की शरह है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। तो आप सीधा साधा लोगों से कहें कि ये हमें करना पड़ेगा, और आपके लिए अगर आप इसको अपने असरात से बचाना चाहते हो तो यही तरीका है कि अपने आप पर काबू पा लो। ये जो इस तरह के ड्रामे है ना, जैसे कि ऑस्टेरिटी ड्राइव, छोटी सी मैं आपको जल्दी से एक मिसाल दे दूं। इस दिन निहाल हाशमी साहब गवर्नर बन के कराची आए, उसने मेरे घर के कुछ लोग भी आ रहे थे, मैं उनको लेने एयरपोर्ट पे गया। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव अनाउंस होने के बाद का वाकया है। 6 तो उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां, एक शख्स ने जाना था, 6 प्रोटोकॉल की गाड़ियां आई हुई थी, और उसके अलावा जो 30-40 बंदे उनको लेने आए हुए थे वो सब अपनी अपनी गाड़ियों पे आए हुए थे। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव तो नया ड्रामा होती है। आप किसी तरह से
नामुमकिन बना दो लोगों को कि वो अपनी फजूल खर्ची ना करें, एसेंशियल काम कर सकें, कीमतों को ऐसे कैलिब्रेट करें कि वो वसूल खर्ची खुद ब खुद ही काम हो जाए। इसके अलावा क्या आपकी कौम के अंदर वो उस तरह का इत्तेहाद या हुकूमत के ऊपर उस तरह का एतमाद तो है नहीं कि हुकूमत कुछ कहेगी तो आप मान के उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे तो कोई और तरीका समझ नहीं आता। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट आमिर अहमद खान साहब के ज़रूरी और बुनियादी कामों के लिए वसाइल का इस्तेमाल हो, मगर इस सब के लिए ज़रूरी है कि आवाम वो भरोसा हुकूमत से हासिल करे कि हुकूमत जो आवाम को करने को कहती है पहले वो खुद करके दिखाए। प्रोटोकॉल्स के नाम पर गाड़ियाँ और अपनी अयाशियाँ रोकी जाएँ ताकि आवाम समझें कि अगर वो ऑस्टेरिटी के साथ चल रहे हैं तो हुकूमतें उनके साथ बराबर खड़ी हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।